बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के लेक्चर के साथ आपका उस्ताद प्रोफेसर नोमान नासिर अवान। हम लोगों ने नात का आगाज़ कर रखा है। आज हम नात का दूसरा और तीसरा शेर पढ़ते हैं। शेर है कि दिल नवाजो, दिल पजीरो, दिल नशीनो, दिल कुशा, चारा साजो, चारा कारो, चारा गर, खैरुल बशर। तो पहले अल्फाज के माना देख लीजिए। दिल नवाज, दिल को लुभाने वाले; दिल पजीर, दिल पसंद; दिल नशीन, दिल में घर कर लेने वाले; दिल कुशा, दिल को फराख करने वाले; चारा साज, बिगड़ी बनाने वाले; चारा कार, मदद करने वाले; चारा गर, दुख दर्द का दरमान करने वाले। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक शमे हिदायत हैं और सहाबा कराम समेत तमाम मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवाने और परवाने। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों के दिल जीत लेते, दिलों में यूं उतरते कि दिलों में घर कर लेते थे, दिलों को खुश कर देते, लोगों के काम बनाते और दुख दर्द की दवा करते, लोगों के दुख दर्द दूर फरमाते। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखकर, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को बरत कर और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू को सुनकर लोग आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवाने हो जाया करते। जो एक बार इस दरे दौलत पर आ जाता, फिर वो परवाना किसी और शमा की जानिब देख ही ना पाता था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही उस शख्स के लिए कुल कायनात बन जाते थे। बल्कि आज भी जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसवे हसना के बारे में जान पाता है, वो किसी और जानिब रहनुमाई के लिए देखने की हाजत ही नहीं रखता। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए, मालूम जहानों के लिए भी और जिन जहानों का इल्म नहीं उनके लिए भी रहमत बनाकर भेजा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी सही मानों में रहमतुल लिल आलमीन होने का हक अदा फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर किसी के मसाइल हल फरमाया करते थे। अगर कोई गुर्बत की हालत में होता और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आकर सवाल करता, या नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसकी हालत का खुद अंदाज़ा हो जाता, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने ऊपर कर्ज उठाकर भी उसकी मदद फरमाया करते थे। अगर कभी ऐसा होता कि अपने लिए मुश्किल होता या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसमें मसलहत मालूम होती, तो सहाबा के सामने उस आदमी का मसला रखते और सहाबा के ज़रिए से उस मसले को हल फरमा देते। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी मुसीबत ज़दा को अगर देख लेते, तो जब तक उसकी मुसीबत दूर न फरमा देते, तब तक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चैन नहीं आया करता था। हम हमेशा से वाक़या सुनते चले आए हैं कि एक बुढ़िया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर रोज़ाना कूड़ा फेंका करती थी और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुराकर गुजर जाया करते थे, कभी नागवारी का इजहार नहीं किया करते थे। और जब एक बार वो कूड़ा मामूल के बरअक्स उसने नहीं फेंका, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके घर में जाकर उसकी हालत दरियाफ्त की। पता चला कि बीमार है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके घर के तमाम काम भी किए और उसके तंदुरुस्त हो जाने तक उसका इलाज मालजा भी किया। इसी तरीके से हमने एक और वाक़या भी सुन रखा है कि एक बुढ़िया अपना सामान उठाए शहर से बाहर जा रही थी और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सामान उठाने में उसकी मदद की और वो सारा रास्ता नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ ही बोलती रही, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी इन बातों पर भी मुस्कुराते रहे और उसके लिए भी किसी किस्म की नागवारी का इजहार नहीं किया। इन दोनों वाक़यात के नतीजे में वो कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया भी और वो बुरा भला कहने वाली बुढ़िया भी, दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया। यही नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक का मोजज़ा था। यही वो अखलाक था कि जिसके नतीजे में लोग नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गर्विदा हो जाया करते थे। हर वो शख्स जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुखालिफ था, अगर अल्लाह ने उसके दिल के ऊपर कुफ्ल नहीं लगा रखा था, तो उसने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन रहमत में आखिरकार पनाह
ضرور لی اگر اللہ نے اسے اس کام کے لیے پسند فرمایا تو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلطان کائنات تھے، سلطان عرب نہیں، دنیا کے نہیں، بلکہ سلطان کائنات، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو نمایاں ترین پہلو ہمیں نظر آتا ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فقر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سادگی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر کفار کی جانب سے ہر قسم کی سختیاں توڑی گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے اوپر طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے۔ ہم نے تاریخ میں یہ تمام باتیں پڑھ رکھی ہیں، سن رکھی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف ہر قسم کی سازشیں کی گئیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی ظلم کرنے والے سے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو زیر ہونے پر ایسے تمام لوگوں کو معاف فرمایا اور کسی کو یہ جتلایا بھی نہیں کہ تم نے تو میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا اور آج میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس زمانے بھر کے ستائے ہوئے لوگ آتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں پناہ لیتے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے دکھ درد کا مداوا فرما دیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ گناہوں میں لتھڑے ہوئے لوگ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بری نیت لے کر بھی اگر آتے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد اللہ ان لوگوں پر راضی ہو جاتا اور وہ اللہ پر راضی ہو جاتے۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلاموں اور باندیوں کے ساتھ ہمیشہ خود بھی انتہائی شفقت بھرا رویہ رکھا اور اس کے لیے بالخصوص وصیت بھی فرمائی۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے دام کے غلام تھے ہی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ تو اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہے، لیکن آج کے دور میں، آج کی تاریخ میں بھی ہر مسلمان اپنا تن من دھن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر نچھاور کرنے کے لیے ہم آدم تیار ہے۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اللہ سے کچھ طلب نہیں کیا، جب طلب کیا اپنی امت کے لیے طلب کیا۔ پوری رات سجدے میں گر کر امتی امتی، میری امت کی فریاد اللہ کے سامنے کی۔ اسی وجہ سے ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے لیے آج سے صدیوں پہلے دعا کی تھی۔ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو اپنے لیے اعزاز خیال کرتا ہوں۔ آج امت مسلمہ کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان آنسوؤں اور ان سجدوں کی بدولت ہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ آفرینش سے لے کر آج تک کروڑوں اربوں انسان آئے، لیکن اگر کسی ایک انسان نے خدا کی بندگی کا اور خدا کا خلیفہ ہونے کا حق ادا کر دیا تو وہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی ذات بابرکات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اللہ کی رضا کے لیے گزارا اور اپنی امت کو بھی اسی چیز کا درس دیا، اسی چیز کا عملی نمونہ دکھلایا۔ الغرض ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانیت کا شرف ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں، وہ ذات ہیں جنہوں نے انسان کو انسانیت سے آشنا کروا دیا۔ یہ تھی تشریح، اور اب ہم دیکھتے ہیں شعری محاسن۔ صنعت تکرار کا استعمال کیا گیا ہے۔ دل دل دل، چارہ 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 کے الفاظ کی صورت میں، جبکہ سابقوں کا استعمال کیا گیا ہے دل اور چارہ کے الفاظ کی صورت میں۔ اب تشریحی حوالہ جات کو بھی دیکھ لیجئے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، القرآن۔ اور دوسرا حوالہ، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ تیسرا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ چوتھا،
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا دوسرا شعر، اور اب ہم چلتے ہیں تیسرے شعر کی جانب۔ اور اب تیسرا شعر ہے: سر بسر مہر و مروت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر۔ الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے پہلے۔ سر بسر مکمل طور پر، مہر شفقت، صدق سچائی، صفا پاکیزگی، لطف و عنایت مہربانی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پرائے، چھوٹے بڑے، امیر غریب، چرند پرند، انسان حیوان، مخالف اور دوست، ہر ایک کے لیے محبت، الفت، شفقت اور رحم کا رویہ رکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری حیات مبارکہ مروت اور لحاظ کا ایک نمونہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ خود سے بڑی عمر کے لوگوں کے لیے احترام کا رویہ رکھتے، جبکہ خود سے چھوٹوں کے لیے ہمیشہ شفقت فرمایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا کہ کوئی مقروض ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد فرماتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا کہ کوئی بیمار ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کیا کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی غلام کے بارے میں پتہ چلتا کہ اس کا آقا اس پر ظلم ڈھاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے آزاد کروانے کی سبیل فرماتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کبھی کسی ایک شخص میں کوئی بات قابل اصلاح نظر آتی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محفل میں اس کا نام لے کر اس کی اصلاح نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ ایک اجتماعی طور پر نصیحت فرما دیا کرتے تھے، جس سے اس آدمی کو پیغام بھی پہنچ جاتا، وہ اپنی اصلاح بھی کر لیتا اور اس کی عزت نفس مجروح بھی نہ ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اس رویے سے ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مروت کا اور لحاظ کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاشرے کے تمام طبقات، بالخصوص محروم طبقات کو حقوق دلائے، جن میں خاص طور پر غلاموں اور خواتین کے حقوق شامل ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے ہم اسے اچھا آدمی کہتے ہیں، لیکن جو غیروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے اسے یقیناً عظیم شخص کہا جا سکتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر عظیم کون ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غیروں کے ساتھ بھی ہمیشہ مروت و لحاظ اور رحمت کا رویہ روا رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا زبردست سلوک فرمایا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ فتح مکہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر وہ لوگ زیر ہو گئے جنہوں نے ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف کر دیا، بلکہ انہیں اعزاز بھی بخشا کہ ان کے گھر میں داخل ہو جائے اگر کوئی تو اس کو بھی پناہ دی جائے گی۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے رحمت و شفقت اور مروت و لحاظ ہی کا ایک ثبوت تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر تمام لوگوں کے لیے غیر مشروط معافی کا اعلان فرمایا، یعنی ایسے لوگ جن سے اگر کوئی اور عام انسان ہوتا تو وہ یقیناً انتقام لیتا، بدلہ لیتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی معاف فرما دیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لطف و عنایت ہی تھا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام کے طور پر رہ رہے تھے، جب ان کے گھر والوں کو پتہ چلا اور وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ ہمارے بچے کو ہمیں لوٹا دیجئے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید جانا چاہیں تو وہ خوشی سے بلا معاوضہ جا سکتے ہیں۔
اس موقع پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان فرما دیا کہ میں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تو پوری دنیا کی تمام آزادیوں کو ترک کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے لیے تو یہ غلامی اس قدر قابل ترجیح ہے۔ جب انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتہائی شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا قرار دے دیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہترین اخلاق ہی تھا، جس کے نتیجے میں ایک غلام نے آزادی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خونی، رضائی، قلبی، دینی ہر قسم کے رشتے کا انتہا درجے کا لحاظ فرمایا کرتے تھے۔ کوئی طبقہ معاشرے کا ایسا نہیں تھا جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود رحمت و شفقت نہ فرمائی ہو اور اپنی امت کو بھی اس حوالے سے نصیحت نہ کی ہو۔ ایسے بہت سے واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی جانور یا پرندے کے اوپر ظلم ہوتے دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جانور یا پرندے کو بھی اس ظلم سے نجات دلائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کا ایک ایک لمحہ انسانیت کے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچپن سے آخری لمحے تک ایسی پاکیزہ زندگی گزاری کہ بڑے سے بڑا مخالف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحیح معنوں میں صدق و صفا کا پیکر تھے۔ صدق، سچائی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایسی خوبی تھی، ایسا وصف تھا جس کی ہر کوئی تعریف کرتا تھا۔ حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا اور اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مخالفین طاقتور لوگ تھے، لیکن وہ طاقتور لوگ بھی کبھی یہ نہیں کہہ سکے کہ ہم نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جھوٹ سنا ہو، بلکہ انہوں نے تصدیق کی کہ ہم نے اس شخص کو ہمیشہ سچ بولتے ہی دیکھا اور سنا ہے۔ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، تو انہوں نے حیرانی سے سوال کرنے والے سے پوچھا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ مطلب یہ کہ قرآن میں واضح طور پر لکھا تو ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ گویا اس بات کے متعلق سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند اخلاق اور کردار اپنی جگہ ایک معجزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار مہر و مروت کے چرچے پورے عالم عرب میں پھیل چکے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ دین شروع کی اور ایک دن آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر تمام لوگوں کو بلایا اور انہیں مخاطب کر کے یہ کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمن تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے تو کیا میری بات کا یقین کرو گے؟ تو تمام لوگوں نے بیک زبان یہی کہا تھا کہ بالکل یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ حتیٰ کہ بدترین دشمن ابو جہل اور ابو لہب بھی ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت و دیانت اور صداقت کا اعتراف کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دور کے وحشی ترین، غیر مہذب ترین لوگوں کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ مہذب لوگ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثال دینا انتہائی مشکل، شاید ناممکن ہے، لیکن اگر ہم کوشش کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک بادل آتا ہے اور وہ بارش برساتا ہے، وہ کسی کو محروم نہیں رکھتا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات نے بھی کبھی کسی کو اپنی رحمت سے محروم نہیں رکھا۔ یا جس طرح سے سورج کی مثال دی جاتی ہے کہ سورج جب چمکتا ہے تو وہ اپنی روشنی، اپنی حدت و حرارت ہر ایک تک پہنچاتا ہے، اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ہر ایک کے اوپر رحمت فرمائی اور ہر ایک تک ہدایت کے لیے نمونہ پہنچایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر عمل
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر قول انسانیت کے لیے ہمیشہ تک مشعل راہ ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلے گا وہ فلاح پا جائے گا، اسے کامیاب کہا جائے گا، اور اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ کے متضاد کوئی کام کرے گا تو وہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور آج بھی اس دنیا کے اوپر چھایا ہوا ہے، اور وہ نور نور ہدایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ لطف و کرم آج سے 1450 برس پہلے اگر موجود تھا تو وہ آج بھی اسی طرح جاری و ساری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت قیامت تک ہی نہیں بلکہ قیامت کے بعد بھی جاری و ساری رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روز حشر اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیک لوگوں کو، کامیاب لوگوں کو کوثر کا جام بھی پلائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہستی مہر و مروت، لطف و عنایت والی ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی تمام انسانوں کے لیے خیر البشر، بہترین انسان اور بہترین نمونہ ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تشریحی نکات تھے، اور اس شعر میں جو محاسن شعری استعمال کیے گئے ہیں، صنعت تکرار کا استعمال ہے، سر بسر، صنعت مترادف کا استعمال ہے، لطف و عنایت، جبکہ تشریحی حوالہ جات، پہلا حوالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں، دوسرا اس کی رحمت کی بھلا آخری حد کیا ہوگی، دوست کی طرح جو دشمن کو دعا دیتا ہے، تیسرا کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن، چوتھا کہا تیری ہر بات کا یہاں یقین ہے کہ بچپن سے صادق ہے تو اور امین ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ لوگوں کو بخوبی ان تشریحات کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ امتحان میں بہت اچھی تشریحات لکھ کے بہت اچھے نمبر حاصل کر پائیں گے۔ تو اب آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔